बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आज सबसे पहले फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के मामले पर बहस के लिए कौमी असम्बली में जो करारदाद है वो पेश कर दी गई है। कुछ मंदरजात शेयर कर लें नाज़रीन के साथ। सबसे पहला पॉइंट है इसका नाज़रीन, फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाएगी। दूसरा पॉइंट है तमाम यूरोपीय ममालिक को बिलअमूम और बिलखुसूस फ्रांस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाएगा और तमाम मुस्लिम ममालिक से बात की जाएगी और इस मसले को इज्तिमाई तौर पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस हवाले से आज सुबह गुफ्तगू की थी और उन्होंने वीडियो पैगाम में बताया था कि ये मामला पार्लियामेंट में आएगा और पार्लियामेंट में ये मामला आ चुका है। उनका क्या कहना था, पहले ये सुनते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और तरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तरीके लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दूंगा। वज़ीर दाखिला का वीडियो बयान आज सुबह आया था। शामी साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं सर। और वज़ीर दाखिला का बयान आया कि करारदाद पेश की जाएगी, पेश हो गई, तो क्या कमेंट करते हैं? कौमी असम्बली में एक करारदाद तो आज पेश हुई है। एक प्राइवेट मेंबर ने करारदाद पेश की है, बिल्कुल। यानी जो अमजद खान न्याजी साहब हैं, डॉक्टर शेर अफगन साहब के बेटे हैं और मियाँ वाली से उनका ताल्लुक़ है और पीटीआई के पुराने कारकुन हैं। उन्होंने ये करारदाद पेश की है। ये करारदाद तो इसमें कुछ अबहाम है, कुछ उलझाव है। मुनासिब बात ये होती कि मुशावरत के ज़रिए ख़ुद कोई हुकूमती वज़ीर यानी वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारजा, तो वज़ीर ख़ारजा तो है नहीं, वज़ीर दाखिला तो हैं और बराह रास्त वो मुतल्लिक़ हैं, या मजहबी अमूर के वज़ीर जो हैं नूरुल क़ादरी साहब ईवान में मौजूद थे, जो ईवान में मौजूद थे, मुज़ाकरात में भी शरीक रहे, ये ख़ुद करारदाद पेश करते और करारदाद पेश करने से पहले अपोजिशन से मुशावरत हो जाती या उसके बाद हो जाती। तो जो करारदाद पेश की है वो एक प्राइवेट रुकन की करारदाद है और उसकी जो अबारत है वो गुंजलक है, उसमें अबहाम है, उसमें कन्फ्यूजन है। तो बड़ा करारदाद अब पेश हो गई और उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो ये कहा कि कोई कमेटी नहीं बननी चाहिए, पूरा ऐवान जो है वो कमेटी के तौर पर काम करे। अली मोहम्मद खान साहब का ख्याल था कि एक कमेटी बन जाए हाउस की और फिर हमारे जो असद साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे, उन्होंने भी गुफ्तगू की है। बहरहाल हुआ ये है कि अब असम्बली का इजलास मुलतवी हो गया है जुमे तक। बिल्कुल। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि वो मुशावरत के ज़रिए को इत्तफाक राय हासिल करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। तो यासिर मलिक से पूछते हैं, यासिर साहब ये बताइए, ये असम्बली का इजलास तो आज मुलतवी हो गया, तो किस नतीजे पे पहुँचे हैं? क्या कमेटी बनेगी, मुशावरत होगी और इत्तफाक राय से करारदाद आएगी या इसमें तरामीम पेश होंगी? मामला पहुंचा कहां तक? देखिए शामी साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत अहम करारदाद थी जो आज पेश तो कर दी गई। जब ये करारदाद अमजद खान न्याजी की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं उनकी जानिब से पेश की गई, तो उसके फौरन बाद जो अपोजिशन की दो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और इसके साथ JUI से, उन्होंने ये एहतजाज किया कि करारदाद जो पेश की जा रही है, इस करारदाद को हुकूमत की जानिब से अगर पेश किया जा रहा है तो हुकूमती किसी वजीर ने ये पेश करनी थी या वजीर आजम खुद ऐवान में आते और फिर ये करारदाद पेश की जाती। लेकिन चूंकि ये एक अकेले
پرائیویٹ ممبر ڈے آج تھا، تو پرائیویٹ ممبر ڈے کو سسپینڈ کر کے تمام تر جو آج کا ایجنڈا تھا اس کو سسپینڈ کر کے یہ بل لایا گیا ہے. تو پرائیویٹ ممبر کے طور پر ہی یہ بل آج سنا بھی جا رہا ہے. تو اس پر اسپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ شاہد خاقان عباسی نے پہلے کہا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ اس بل کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور اگر اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا گیا اور آپ یہ بل لے آئے ٹھیک ہے، مگر طے کیا ہوا؟ ابھی یہ طے ہوا ہے کہ جو اسد عمر ہیں وہ انگیج کریں گے اسپیکر کی ہدایت کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کو، ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے اور متفقہ طور پر جو قرارداد ہے وہ اب لائی جائے گی. یہ قرارداد جو ہے یہ ابھی سٹل اسی طرح رہے گی، لیکن تمام تر جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا، اپوزیشن کی جماعتوں سے اور حکومت کی جانب سے یہ رابطہ کیا جائے گا، اور اس رابطے کے بعد جو متفقہ قرارداد ہے وہ لائی جائے گی. اور اس قرارداد میں مزید امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اس میں کچھ اب یہ اجلاس جمعے کو ہوگا؟ جی، اب یہ اجلاس جو ہے یہ جمعے کے روز صبح ہوگا 11 بجے، اور 11 بجے تک حکومت اور اپوزیشن اب آپس میں مل بیٹھیں گے اور اس قرارداد کے اوپر مزید جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا، اس میں امینڈمنٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے یاسر، بہت شکریہ آپ کا. جی شامل صاحب. پہلے تو اجلاس جو تھا ایک دن پہلے طلب کر لیا گیا، اور پیپلز پارٹی تو اس میں شریک نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ جو بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ حکومت کی بے تدبیری سے پیدا ہوا ہے اور وہ اس کو ڈیل کرے. تو شامل صاحب، قطع کلامی کی معذرت، پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیوں نہیں؟ کل تک وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے حکومت کو، آج وہ اسے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی کو دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی سیاست کرتی ہے یا اپنا نقطہ نظر رکھتی ہے. اب جب یہ قرارداد ایوان میں آ گئی ہے یا یہ موضوع ایوان میں ڈسکس ہو رہا ہے تو پھر بہتر بات ہوتی کہ بلاول بھٹو زرداری بھی تشریف لاتے اور اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے اور کوئی کنسنسس پیدا کرنے میں معاونت کرتے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم خود آ کر ہاؤس میں بیٹھتے. بالکل. اور یعنی ہم بہت نازک مسائل جو ہیں ان پر بھی اگر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال نہیں کریں گے تو پھر ہم کس طرح دعویٰ کریں گے کہ ہم ایک قوم کا حصہ ہیں. بالکل. تو وزیر اعظم اور اپوزیشن، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے قاعدے حزب اختلاف کا. بالکل. ان کی بیل کھٹائی میں پڑ گئی ہے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اسپیکر کو چاہیے تھا ان کو بلائیں، اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو بھی گزارش کریں. خورشید شاہ صاحب ہیں وہ بھی گرفتار ہیں، ان کا بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. تمام ارکان اسمبلی جو اس وقت موجود نہیں ہیں ہاؤس میں وہ گرفتار ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں. وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھے، یہ 2-3 دن جو ہیں اس سے استفادہ کریں، ان کو ضائع نہ کریں. بالکل. اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک نقطہ نظر اختیار کر لیں. لیکن جب آپ اجتماعی طور پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا، اس میں کچھ نقصان بھی ہو رہا ہو تو وہ کم ہو جاتا ہے. بالکل. اولاً تو کوشش کی جانی چاہیے کہ نقصان کم سے کم. تو یہ مسئلہ جو ہے جس طریقے سے الجھایا گیا ہے، بہرحال اب اس کی تفصیل تو کیونکہ اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں اس تفصیل میں، تانے بھی دے سکتے ہیں، بالکل، کلپ بھی سنا سکتے ہیں پرانے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پرانے کلپ سنانے پہ آ جائیں تو جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ تو بہت افسوسناک ہے. جب بھی کوئی مذہبی مسئلہ پیدا ہوا ہے، جب بھی کوئی جذباتی مسئلہ پیدا ہوا ہے، جب بھی کوئی توہین رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے. جب کوئی ایشو کھڑا ہوا ہے تو اپوزیشن جو ہے اس نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ حکومت کو زچ کرے، اور حکومت اور اپوزیشن مل کر ان معاملات کو ڈیل نہیں کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے نگران، تو پھر جو الیکٹورل لا تھا اس میں کچھ عبارت پر عوام پیدا ہوا تھا ختم نبوت کے حوالے سے. اس پر پھر دھرنا دیا گیا فیض آباد میں، جو ہنگامہ ہوا، حملے ہوئے ارکان اسمبلی کے گھروں پر. ہمارے احسن اقبال وزیر داخلہ تھے، ان پہ گولی چلا دی گئی، زخمی ہوئے، اور پوری کوشش کی گئی کہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے پولیٹیکلی. وہ اچھی بات نہیں تھی. بالکل. اس کا نتیجہ
اچھا نہیں نکلا اور فیض آباد دھرنے میں جو کچھ ہوا ہے وہ آج بھی ہماری تاریخ کا ایک بڑا بوجھ ہے. بالکل ہم اس پر کوئی اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے. قاضی فائز عیسیٰ کا پورا فیصلہ موجود ہے, لیکن ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ماضی کو دہرانے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر پی ٹی آئی نے, اگر شیخ رشید صاحب نے, اگر کسی اور شخص نے غلطیاں کی ہیں تو اب مسلم لیگ نون کو, جے یو آئی کو, پیپلز پارٹی کو ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے. بالکل. آپ ان سے سبق حاصل لیڈرشپ کی بیان بازی کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کا کل جو خطاب ہوا اس کے بعد ہی سب کے بیانات سامنے, اس سے پہلے خاموشی تھی, مکمل طور پہ سارے خاموش تھے. کیونکہ ایک نقطہ نظر اختیار کیا نا انہوں نے, اور انہیں اس میں ایک لاجک دی, اور اگرچہ اپوزیشن کے ساتھ وہ ہاتھ باہر نہیں پھیلا سکے, اپوزیشن کو انہوں نے بیجا تنقید کا نشانہ بنایا. اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ سلمان رشدی کی, اولاً تو سلمان رشدی کی کتاب جو تھی وہ ایک شخص کی بات تھی, احسن اقبال صاحب نے بھی اس حوالے سے, اور وزیر اعظم اس وقت تھے ہی نہیں بالکل نواز شریف. تو ہمیں قومی مسائل جو ہیں ان پر اوپر اٹھنا چاہیے. وزیر اعظم ہو, اپوزیشن ہو, ذرا اپنے ذات سے, اپنے مفادات سے, اپنے جماعتی تعصبات سے اوپر اٹھ جائیں خدا کے لیے. اور جب آگ لگی ہوتی ہے نا پھر پانی ڈالنے کی بات کرتے ہیں. یہ شامی صاحب سلمان رشدی والے معاملے پر احسن اقبال صاحب نے بھی آج ایک وضاحت دی تھی, تو پہلے وہ بھی سنوا لیتے ہیں اپنے ناظرین کو, انہوں نے بھی آج کیا کہا تھا. جی چلائیں ذرا. وزیر اعظم نے کل, میں اس بات کو کہنے میں جھجکوں کا نہیں, سراسر غلط بیانی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کل کہا کہ سلمان رشدی کی جب کتاب آئی تو نواز شریف وزیر اعظم تھے, انہوں نے کیا کیا ہے. سلمان رشدی کی کتاب 1988 میں آئی, نواز شریف وزیر اعظم 1990 میں بنے. آپ اس سے دیکھیے کہ کس قدر غلط بیانی یہ شخص کرتے ہیں. اسی طرح پورا میڈیا گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس ساری صورتحال میں مثبت کردار ادا کیا ہے, لیکن ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب کو وہ غیر ذمہ دارانہ کردار نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں, یہ حالات کو مزید انتشار اور نفرت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ان کے اندر نہ تدبر ہے, نہ فراست ہے, نہ حکمت ہے, نہ حکمرانی کا کوئی وصف. احسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ لوگ نے ملاحظہ کی, اور شامی صاحب کل آپ نے ہی بتا دیا تھا کہ جو تاریخیں ہیں وہ کچھ آگے پیچھے ہو گئی وزیر اعظم صاحب سے. دیکھیے بات یہ ہے, آپ جب کوئی مثلا ایک ڈاکو حملہ آور ہو جائے, کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی فساد ہو جائے, کسی میں آگ لگ جائے کسی کے گھر میں, تو اگر میرے گھر میں آگ لگ جائے تو میں کہوں اپنے ہمسائے سے کہ کل تو میں تو اس کو آواز دوں, وہ کہے کل تو میرے گھر میں لگی تھی, اس وقت تم تو آئے نہیں, میں تو نہیں آؤں گا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے ہر شخص کو ایک جذبات سے اوپر اٹھ کے بات کرنی چاہیے. جہاں آگ لگی ہے نا وہاں پانی ڈالے, وہاں پیٹرول نہ ڈالے, وہاں تیل نہ ڈالے. یہ اپنا ہمارا ملک ہے نا, ہمارا ملک ہے. جب غم جو ہوتا ہے نا اس میں تو ہمسائے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب ہمارے لیاقت علی خان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جب ان کو وہ شہید کیے گئے تو انڈیا میں, بھارت میں, لال قلعے میں جلسہ ہوا ماتمی, افسوس کا اظہار کیا گیا. جو وزیر اعظم تھے وہ موجود تھے, پنڈت جواہر لال نہرو. جو راجندر پرساد صدر ہندوستان تھے وہ موجود تھے, انہوں نے صدارت کی. اس غم کی گھڑی میں خود انڈین لیڈرشپ نے پاکستان کو ساتھ اظہار یکجہتی کیا. یہ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں. تو یہ تو جو مخالف ہوتے ہیں, جو حریف ہوتے ہیں, جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں, وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ بھی غم کی گھڑی میں ان کو بھی کچھ خیال آ جاتا ہے. ہم تو ایک ملک کے رہنے والے ہیں, ایک ہمارا مرنا جینا ایک ہے, ہماری مستقبل ہمارا ایک ہے, ہماری سانجھ ہے دکھ درد کی. ہمیں ان چیزوں سے اٹھنا چاہیے اور اب کسی طریقے سے یہ ساری جماعتیں یکسو ہو کر ایک لائحہ عمل بنائیں, ایک قرارداد پر متفق ہو جائیں تاکہ پھر آپ آگے بڑھ سکیں اور کچھ مطمئن کر سکیں جو ہمارے
ناراض ارکان ہیں، ناراض عناصر ہیں، ان سے بھی آپ ایک اچھے جم کے گفتگو ہو سکے، ان سے بھی بات کی جا سکے، ان کو بھی سمجھایا جا سکے، ان کی بات بھی سمجھی جا سکے. تو یہ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ مذاکرات کے ذریعے سے ایک مسئلہ جو ہے ہم اس کے حل کی طرف بڑھے ہیں، اور یہ دھرنے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. یہ جو کچھ بھی آپ کہیں، جو کچھ بھی بے تدبیری دیکھیں، بہرحال علماء بھی بیچ میں پڑے ہیں، حکومت کا وفد جو ہے وہ بھی بڑے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور بات آگے بڑھی ہے نا. تو آج حالات پہلے سے ان میں کچھ سکون محسوس بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے اس کو طول دینے کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لڑ لیں گے، بڑا وقت آئیں گے لڑنے کے لیے. اپوزیشن ہے، حکومت ہے، بڑے ضمنی انتخاب ہیں، عام انتخاب ہیں، گتم گتہ ہو لیں گے، اور مسائل ہیں ان پہ لڑ لیں گے. اس پہ نہیں لڑے، اس پہ کوئی تدبیر کے ساتھ مسئلے کو حل کریں اور آگے بڑھیں. اے پی سی کی تجویز دی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے، کیا یہ اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ جو ہے اس میں ساری جماعتیں موجود ہیں. ہاں جی. جب پارلیمنٹ سب سے بڑا فورم ہے، یہ اے پی سی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب پارلیمنٹ موجود نہ ہو، یا پھر یہ ہوتی ہے کہ جب جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں موجود نہیں ہیں ان سے بھی مشاورت مطلوب ہو. تو ابھی تو اپوزیشن حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر تو مشاورت کرنی چاہیے نا. یعنی کہ اسد عمر کو جو ٹاسک دیا گیا، اسد عمر پیپلز پارٹی کے پاس بھی جائیں گے، اس میں شریک ہوں. پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو اے پی سی بھی بلائی جا سکتی ہے. وہ ساری جماعتیں، جو مذہبی جماعتیں جو وہاں ریپریزنٹڈ نہیں ہیں، جو مذہبی رہنما مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، دوسرے ہمارے زوما ہیں جو اسمبلیوں میں نہیں ہیں، ان کو شریک مشورہ کیا جا سکتا ہے. بالکل. تو یہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں ہے. بالکل. ایک جو ہو سکے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کر گزرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک ہمارے جو ذرائع ہیں ان سے خبر آئی ہے کہ شیخ رشید صاحب کی جو وزیر اعظم عمران خان سے 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب اپنا استعفیٰ لے کر گئے تھے ان کے پاس، گھبرا گئے ہیں کیا؟ نہیں، استعفیٰ تو اگر لے کے گئے تھے تو بہت اچھا کیا تھا، کیونکہ دیکھیں جو صورتحال پیدا ہوئی، جس طریقے سے انہوں نے پے در پے اقدامات کیے اور گرفتار کیا سعد رضوی کو، پھر اس کے بعد اس سے پہلے ان سے جو معاہدہ ہوا تھا، استعفیٰ تو نور الحق قادری صاحب کو بھی لے کے جانا چاہیے تھا جنہوں نے معاہدے پہ دستخط کیے تھے. برگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو بھی لے کے جانا چاہیے تھا کہ انہوں نے دستخط کر کے کمٹمنٹ کیوں کی تھی. لیکن بہرحال اب شیخ رشید صاحب نے وہ تحریک لبیک کو بین کیا، پھر یہ بار بار اعلان ہوتا رہا، اثاثے منجمد ہو گئے ہیں، اب کاروائیاں ہوں گی، مقدمے ہوں گے، 4th شیڈول ہوگا. یہ سارے جتنی بھی سختی ہوئی ہے تو پھر اس کو ایک سیٹ بیک ہوا نا. بالکل. آپ مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. بالکل. تو شیخ رشید صاحب اگر استعفیٰ لے کے گئے تو اچھا کیا، استعفیٰ ان کا بنتا تھا. لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں اگر یہ استعفے منظور کرنے بیٹھ جائیں تو پھر تو کابینہ ساری خالی ہو جائے. بالکل ایسے ہی. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، جو معاہدہ ہو گیا ہے آپ نے بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے، تبکی دی ان کی. اب تو میں نے سنا ہے کہ لال حویلی کے باہر مجاہد ختم نبوت کا بورڈ بھی لگ گیا ہے، اور لال حویلی کے باہر تحریک لبیک کے کارکن اکٹھے ہو کر انہوں نے بہت ہلا گلا بھی کیا ہے. بالکل. یہ بھی دیکھیے، گھروں پہ جا کے اس بات کا اظہار کرنا، گھروں پہ جا کے مخالفانہ نعرے لگانا، یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں. کوئی جذبات میں کوئی بھی افسوسناک واقعہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو مذہبی جماعتوں کے رہنما ہو یا سیاسی جماعتوں کے رہنما، اس سے گریز کریں. ٹھیک ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب چیئرمین قرآن بورڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ مذاکرات میں بھی پیش رہے ہیں. حامد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحب، آپ نے بڑی کوشش کی، بڑی کاوش کی، اور آپ کے رفقا نے آپ کو یقیناً بہت خراج تحسین کے مستحق ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ملاقات آپ کی ہوئی تو یہ پھر اس میں طے کیا پایا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی معاملات اسی رفتار سے چل رہے ہیں جس سے آپ کو امید تھی؟ جی شامی صاحب، بہت شکریہ. آپ بزرگ ہیں ہمارے، اور آپ کے جو اپریسیشن ورڈز ہیں میرے لیے دیٹ مینز اے لاٹ ٹو می.
دیکھیں میں اس میں بات عرض کروں، ہم نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اہل سنت جو بریلوی سیگمنٹ پاکستان کا اکثریتی طبقہ ہے اس کا ایشو تھا، تو پوری اہل سنت کی قیادت وہاں پر اکٹھی ہو کر گئی اور جو چیزیں فائنلائز ہوئی اس کے پہلے سٹیپ کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر بل بھی ٹیبل ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے جو 16 ایم پی او کے تحت جن کارکنان کو جن کا تعلق مختلف تنظیمات سے اور طبقہ فکر سے ہے، ان کی رہائی کے حوالہ سے بھی باقاعدہ پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور وہ گھروں سے باہر آنا شروع ہو تھانوں سے یا جس جگہ پر بھی انہیں نظر بند کیا گیا ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور تھرڈلی جو شیڈیول 4 کا معاملہ تھا، چونکہ آپ کو پتا ہے یہ بہت حساس معاملہ ہے اور بعض اوقات اس میں وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے، تو اس چیز کو بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئی اور پرانی دونوں لسٹوں کو ریویو کیا جائے گا، اور پھر جو حقیقی طور پر ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ شیڈیول 4 میں رہیں اس کے علاوہ تمام افراد کے نام اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ تو یہ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے جیل سے؟ شامی صاحب اس میں دیکھیں میں ایک بات عرض کروں، کل ہمارے جب سالسی ہم کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی رہائی کی شرط کے اوپر مذاکرات نہیں چاہتا، چونکہ اس کے اوپر زیادہ ڈیڈ لاک نہیں ہوا اس شرط کے اوپر۔ اس وقت ہمیں بتلایا گیا کہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے 16 ایم پی او کے تحت، تو چونکہ اس کے تحت تو رہا کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ اور پرچہ جو ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہیں سعد رضوی صاحب کے خلاف، اور اگر پولیس نے اس میں ان کی گرفتاری ڈال دی ہے تو پھر وہ سعد رضوی صاحب ایگریڈ تھے اس چیز کے اوپر کہ وہ اپنے وکلاء کی معاونت کے ساتھ اور ان کے تعاون کے ساتھ وہ پوری وکلاء کی ٹیم حاصل کرے گا، ان کو حاصل ہوگا، اور وہ پھر قانونی طریقے سے باہر آنا پریفر کریں گے، کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، تو جو جن لوگوں پر کو مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں، کچھ سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، وہ عدالتوں سے رجوع کریں گے اور وہیں ان کی رہائی عمل میں آئے گی؟ جی بالکل، یہ قانونی طریقہ کار تھا، اور اس کے اوپر تحریک لبیک کی قیادت بھی مکمل طور پر راضی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے یا جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے یا جنہوں نے پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے، اور اگر کسی فرد کے خلاف کوئی ایویڈنسز سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں، ویڈیوز یا چیزیں، تو پھر ان لوگوں کو قانون کے ذریعے ہی جزا و سزا ہونی چاہیے۔ گویا تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں ان کا یہ بھی خیال ہوگا کہ توڑ پھوڑ کرنے والے کچھ دوسرے عناصر بھی ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، نہ صرف ان کا یہ نقطہ نظر تھا بلکہ بہت ساری چیزیں شامی صاحب آپ کے علم میں بھی ہیں، توڑ پھوڑ کے کچھ ایسے مناظر بھی آئے، اور پھر کچھ ایک مخصوص ایریا کے لوگ جو میں چونکہ کوئی ریسزم کرنا نہیں چاہتا لیکن وہ ایک دو جگہ پر جو پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا وہاں پر وہ لوگ بھی نظر آئے۔ پھر تو اس کی تحقیقات اور ان لوگوں کی شناخت بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، نہ صرف ضروری ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور تحریک لبیک دونوں اس بات پر ایگریڈ ہیں کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بے نقاب کیا جانا چاہیے، کیونکہ تحریک لبیک نے بالکل کیٹیگرائز کر کے کلیئر کیا ہے کہ یہ ان کے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ فیصلہ تو آبویسلی ویڈیوز یا جو ایویڈنسز ہیں وہ کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جی صاحب یہ بتائیے کہ تحریک لبیک سے پابندی اٹھا لی جائے گی یا وہ بھی معاملہ عدالت ہی میں جائے گا؟ شامی صاحب اس میں بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کی طرف سے کسی قسم کا ڈیڈ لاک پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ حکومت نے چونکہ 1 ماہ کے اندر تحریک لبیک نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتی ہے، تو یہ فیصلہ تحریک لبیک کی قیادت کرے گی، اور یہ البتہ ہمیں چونکہ ہم ثالث تھے اور ہم گارنٹر بھی ہیں اس معاہدے میں پوری اہل سنت کی قیادت، تو ہمیں اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے حکومت کی طرف سے بھی اور تحریک لبیک کی طرف سے بھی کہ فیصلہ مکمل طور پر میرٹ کے مطابق ہوگا، اور تحریک لبیک بھی اپنی تمام جو جنگ ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر لڑنا چاہتی ہے۔ تو آج جو قرارداد پیش ہوئی ہے اسمبلی میں، یعنی اسی مفہوم کی قرارداد آپ کے ذہن میں تھی یا اس پہ اتفاق ہوا تھا، یا آپ اس قرارداد سے مطمئن ہیں؟ جی نہ صرف میرے ذہن میں بلکہ یہ چونکہ تحریری طور پر سامنے آئی تھی، اور اس کے اوپر چونکہ جب ہم نے مذاکرات کیے تھے سعد رضوی صاحب کے ساتھ
تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنی تحریک لبیک کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس سے ملنا چاہتے ہیں. شامی صاحب ہمیں بریک کی جانب پڑھنا ہے تو وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. شامی صاحب ابھی ہمیں ایک فوراً بریک کی جانب پڑھنا ہے، تو ناظرین واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات کرتے ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب. ہاں جی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کی جو کمیٹی تھی یا جو آپ کا وفد تھا، یہ آپ نے کوئی اس پہ غور کیا کہ آپ کی کوئی مستقل حیثیت آپ اس کو دیں گے تاکہ یہ معاملہ جو ہے مسلسل آپ اس میں پل کا کردار ادا کرتے رہیں، یا آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ بس ایک وقت کی تھی اور اس کے بعد اب آپ حالات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں گے، وہ جیسے چاہیں ان سے ڈیل کریں؟ جی شامی صاحب، اس میں میں ایک آپ کورس کر دوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرا خیال ہے 5 سیکنڈ لگیں گے. میں آپ کو کمیٹی کے افراد کے نام بتا دیتا ہوں، اور آپ کا تو خود ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے. اس میں سروت اعجاز قادری صاحب تھے، ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب تھے، پیر خالد سلطان صاحب تھے، صاحبزادہ نظام سیالوی صاحب تھے، میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب تھے، صاحبزادہ پیر عبد الخالق صاحب تھے، صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب تھے، اور خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب تھے. جی اب یہ آپ کے علم میں ہے، آپ کی زندگی گزری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی مستند پولیٹیکل اور ریلیجس لیڈرشپ تھی ساری کی ساری. تو ہماری تو کوشش یہ ہے، دیکھیں ہم گارنٹر تھے بہت ساری چیزوں میں اس معاہدے کے اندر، اور اس کی حیثیت بھی قائم رہے گی انشاءاللہ، چونکہ ہم ہی ہوتے ہیں. آپ اس میں انوالو رہیں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ جو معاملات طے پائے ہیں ان پر عمل ہو. جی بالکل، ہم اس کے اندر انوالو بھی رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے. دیکھیں پہلے بھی جو شامی صاحب معاملات خراب ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بد اعتمادی اس انتہا کی تھی کہ کوئی فریق جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پانے کی پوزیشن میں تھا. اب چونکہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور اگر کوئی فریق جو ہے وہ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا تو کم از کم ہم اسے سمجھا سکتے ہیں اور ہم اوپر ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس فریق نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، تو میرا خیال ہے یہ قائم رہے گی. بالکل، یہ ایک بڑا مبارک اقدام ہے، انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج نکلیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ حامد رضا صاحب. سر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو گئی اس موضوع پر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب اور اس پر بات کرتے ہیں. نواز شریف کی جائیداد نیلامی پر نیب کے جو ہے اس نے عدالت سے رجوع کر لیا. اس پر ہمارے نمائندے عامر سعید عباسی جائیداد کو نیلام کر دیا. ہاں جی، نیلامی کے حوالے سے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے. توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیے گئے. عامر سعید عباسی بتائیے گا اس حوالے سے نیب کی جانب سے کیا درخواست تیار کی گئی ہے اور کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ دیکھیے، سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب پاناما ریفرنسز میں تو ان کے کیسز ڈیسائیڈ ہو گئے تھے. اب جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں جو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے اس کیس میں نواز شریف ملزم ہیں، اور وہ ریفرنس اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 3 میں زیر سماعت ہے. نواز شریف کو اس میں نوٹسز ہوئے، ان کے وارنٹ ہوئے، وہ مفرور ہوئے. اب وہ اس میں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد جو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 87-88 ہے اس کے تحت ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو پہلے فریز کر دیا گیا تھا، منجمد کر دیا گیا تھا. اب جو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 88 ہے اس کے تحت نیب نے یہ کہا ہے کہ 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، نواز شریف اشتہاری ہیں، اور ان کی ان پراپرٹیز جن سے متعلق کوئی اعتراضات سامنے نہیں آئے اب تک، ان تمام پراپرٹیز کو نیلام کرنے کا حکم دے دیا جائے عدالت کی طرف سے. لہٰذا نیب نے یہ درخواست باقاعدہ طور پر احتساب عدالت میں دائر کر دی ہے. نواز شریف کے جو جتنے بھی اثاثے ہیں، جو ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جتنے بھی ان کے اثاثے ہیں، جو ان کے موویبل اموویبل پراپرٹیز ہیں، جس میں ان کے شیئرز ہیں SECP میں جرج رجسٹر جو ان کی 4 کمپنیز ہیں اس میں ان کے شیئرز ہیں. اس کے علاوہ ان کے 8 بینک اکاؤنٹس ہیں، ان میں رقوم ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو پراپرٹیز لاہور میں، شیخوپورہ میں، مری میں اور اس کے علاوہ گلیات میں ہیں، ان تمام کو نیلام کرنے کا حکم دے دے احتساب عدالت، کیونکہ وہ جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں اور توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری ہیں. لہٰذا اب احتساب عدالت اس حوالے سے اس کے سماعت کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے. شامی صاحب اس میں کوئی ڈیٹ نہیں دی جاتی کیونکہ یہ روٹین میں پروسیجر ایک ایڈمنسٹریٹو طور پر عدالت کرے گی. نیب نے درخواست دے دی ہے اور عدالت اس میں 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ جو متعلقہ جتنے بھی جو کلیکٹرز ہوتے ہیں، جو بھی جس ضلع میں یہ پراپرٹیز ہیں، جس ادارے میں یہ رجسٹرڈ شیئرز ہیں یا جس بینک اکاؤنٹ میں یہ رقوم پڑی ہیں، ان تمام کے جو ذمہ داران ہیں جو ان کے مالی امور دیکھتے ہیں، ان کو عدالت کی طرف سے براہ راست حکم جاری کر دیا جائے گا. اس میں کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی، لیکن اس پر اعتراضات سامنے آ سکتے ہیں. اب بھی اس کے لیے سماعت نہیں ہوگی. جی اب کوئی سماعت نہیں ہوگی کیونکہ
جی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ہی تمام جو نوٹسز ہیں ان کو اگنور کر کے جو اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، لہٰذا اب ان کا جو رائٹ آف آرگومنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، عامر سید عباسی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی شامی صاحب، اعظم نذیر طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم اعظم صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اعظم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی جائیداد جو ہے ان کی نیلامی کے بارے میں جو درخواست دی ہے نیب نے، کیا یہ بڑی آسانی سے ممکن ہو جائے گا یا اس کے لیے کوئی باقاعدہ عدالتی کارروائی کرنا پڑے گی؟ نہیں شامی صاحب، یہ عدالتی کارروائی ہوتی ہے، یہ اٹیچمنٹ کا ایک پروسیجر ہے ضابطۂ فوجداری میں، اور نیب میں بھی اسی پہ انحصار کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، عدالت وہ پروسیجر اختیار کرے گی، اور پھر وہ جو جائیداد اگر جوائنٹ ہے اور اس میں دیگر لوگوں کی حصہ داری ہے جو کہ میاں صاحب کے کیس میں ہے، تو وہ کنٹیسٹ کریں گے جا کے۔ کئی جائیدادیں انہوں نے ویسے ہی لکھ دی ہیں کہ جی یہ میاں صاحب کی ہیں، زبانی سنائے ان کی یہ ساری چیزیں جی وہ سارا کچھ جو ہے وہ قانون کے مطابق اس میں کارروائی ہوگی، اور پھر جا کے اس پہ عدالتی فیصلہ آتا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈسپوزل پہ جاتی ہے اٹیچمنٹ کے بعد۔ مطلب اس میں کوئی فوری طور پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں اضطراب ہو؟ نہیں، اس لیے نہیں ہے جی کہ وہ کرتے تو وہ اضطراب کے لیے ہیں نیب والے، وہ دیکھتے ہیں کہ ملکی صورتحال کیا ہے، اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انفارچونیٹلی وہ ایز اے ٹول استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ اور ایشوز چل رہے تھے، جاتی عمرہ کا ان کا پلان کامیاب نہ ہو سکا، ادھر شہباز صاحب کی بیل میں جس طرح انہیں پسپائی ہوئی اور پھر چیزیں چینج ہوئی، اب ظاہر ہے وہ ٹائمنگ دیکھتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے شامی صاحب، یہ چوتھا پانچواں اوکیزن ہے کہ یہ آخری پتہ ہوتا ہے ان کے پاس، وہ جائیداد کی اٹیچمنٹ کی درخواست دائر کر دیتے ہیں کسی نہ کسی ریفرنس میں۔ اچھا، اگر آپ بتائیے کہ جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہے، اب اس کا تو نیا فل بینچ بن گیا ہے، تو آپ اس میں پیش ہوں گے یا اس کو چیلنج کریں گے؟ نہیں شامی صاحب، اس میں پیش ہی ہونا ہے، کیونکہ چیلنج تو اس صورت میں کریں گے جب یہاں سے ہمیں نئی ریلیف ملتا۔ نہیں، کیونکہ ریفری جج کو بھیجنے کی بجائے دوبارہ سماعت تو پہلی دفعہ ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے تو اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دیکھیے شامی صاحب، یہ بات ہم کل صبح بینچ سے کریں گے، کیونکہ وہ تینوں جج صاحبان جو ہیں وہ بطور ریفری ججز ہی بیٹھیں گے، وہ انڈیپینڈنٹ اپیل کورٹ کے طور پہ نہیں بیٹھ رہے، یا یہ ری ہیئرنگ میں نہیں گیا کیس، یہ بطور ریفری ججز ہی بیٹھیں گے، اور اس میں جو آج تک کا قانون ہے ضمانت کے حوالے سے، اس میں سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں، تو 3 ریفری جج جو ہیں وہ بھی تاریخ میں پہلی بار بیٹھ رہے ہوں گے۔ ضمانت میں تو پہلی دفعہ بیٹھ رہے ہیں، اپیل میں گنجائش ہوتی ہے، اپیل میں گنجائش ہے، لیکن وہ بھی پوری نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ رولز میں ہے۔ بھارت نے کچھ اپنے رولز امینڈ کیے تھے، وہ بٹھاتے ہیں اپیل میں، لیکن ضمانت میں یہ پہلا موقع ہے۔ ضمانت میں تو ویسے بھی شامی صاحب جو ہمارا ملکی قانون ہے، جو آج تک عدالتی نظائر سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اس میں جب ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے 2 ججز میں، تو ضمانت کیونکہ ایک عبوری ریلیف ہے، یہ بریت تو نہیں نہ ہو رہی ہے، تو ایک انٹرم ریلیف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بذات خود 2 ججز کا اختلاف رائے ہو جانا بذات خود فردر انکوائری کا کیس بنا دیتا ہے، اور وہ ضمانت کا حقدار ٹھہرتا ہے ملزم۔ اس پہ ہمارے اپنے سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں۔ کل بتایا یہ گیا ہے کہ کل صبح جو ہیئرنگ ہونی ہے، اور ہمیں بھی یہ پیغام ہے کہ آپ نے آنا ہے اس ہیئرنگ میں، تو کل اصل میں نئے سرے سے آپ کو پھر دلائل نہیں دینے ہوں گے، جو پہلے کے دلائل ہیں وہ کافی ہو جائیں گے۔ میری رائے میں تو یہی ہے، جتنا میں نے ابھی تک پڑھا یا سنا ہے، باہر کیف عدالت ہے، ان جج صاحبان بھی سمجھتے ہیں سارے قوانین کو۔ کل پھر صبح جی کل جو سماعت ہوگی تو انتظار کرتے ہیں، دلچسپی سے سنیں گے۔ میرا خیال ہے بہترین حل یہی ہے، کیونکہ ہم نے خود اس کی جورسڈکشن کے حوالے سے ان کے گوش گزار کرنی ہے کچھ چیزیں، اور وہ عدالت میں ہی کریں گے، اور جو پچھلا فیصلہ ہے وہ جن حالات میں ہوا اور کس طرح اس میں تبدیلی آئی، اور جو دونوں فیصلے ہیں ان میں سے زیادہ قانون کے قریب تر کیا ہے، یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوں گی جی۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے کوئی اسسٹنس چاہی تو انہیں ضرور دیں گے۔ وہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ بھی تو تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے نا، اور مورخ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے جیسے عام لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں،
تو ہر چیز تو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک, بہت مہربانی. بالکل ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے, کیونکہ پرسیپشن جو ہے عدالت کے بارے میں وہ بہت سیدھی رہنی چاہیے. اس میں شفافیت ہو, عدالتی احکامات میں شفافیت کا عنصر نہیں جانا چاہیے, جو انفارچونیٹلی ماضی میں خرابی آئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعظم نذیر تاڑ صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور شامی صاحب اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ, یا تو ہم اگلے ٹاپک پر چلیں گے؟ اب تو عدالت کا معاملہ ہے, اس میں کل دیکھیں گے. اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں, ان کے جو حامی ارکان اسمبلی ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو نوٹس دیا تھا کہ ہم سے ملاقات کریں. پھر وہاں سے کو معلوم ہوا کہ اشارہ ہو گیا ہے, لیکن کمیٹی قائم ہوگی. انہوں نے کہا جناب میں تو کمیٹی کے سامنے ہم نہیں جائیں گے, براہ راست وزیر اعظم سے بات ہوگی. تو بھی اگر وہ یہ ہماری تحریک لبیک سے بات ہو سکتی ہے, اگر روز ہم انڈیا سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, وہ تحریک طالبان سے بات کرتے رہے ہیں, عمران خان صاحب کا تو یہ رہا ہے نا, تو اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ جن کے ساتھ دانت کاٹی دوستی رہی ہے, اور دکھ سکھ یعنی جن کی خلوت اور جلوت میں جن کے ساتھ رہے ہیں, جو ہم راز ہیں, ہم ساز ہیں, ہم آواز رہے ہیں, ان سے بھی مل لیں. بالکل, کیا حرج ہے؟ بالکل, اس میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ایسی. لیکن شامی صاحب آخر میں افسوسناک خبر ہے, اور ناصر خان درانی صاحب کورونا سے ناصر خان درانی بڑی شہرت ہوئی, بڑے انسپیکٹر جنرل پولیس تھے وہاں کے KPK میں. عمران خان صاحب بار بار ان کا ذکر کرتے تھے, بڑی پولیس کو اچھے طریقے سے چلایا, اور بلکہ وہ جو ان کا بار بار ذکر تھا, اس سے ووٹ لینے کی بڑی کوشش کی, بڑے ووٹوں میں اضافہ ہوا. اور پھر وہاں پنجاب میں وہ ریفارمز پہ آئے تو ان کی سنی کس نے نہیں, وہ کورونا کا شکار ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ایک بھلے آدمی تھے, اچھی شہرت کے مالک تھے, اللہ تعالیٰ ان سے اچھا معاملہ کرے. اور ہمارے بھائی جو ہیں سلیم صافی, جو پاکستان کے بہت ممتاز اینکر ہیں, دانشور ہیں, افغان امور پر انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں, پاکستان کے سیاسی معاملات جو ہیں ان پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے. ان کی والدہ محترمہ وہ بھی انتقال کر گئی کورونا سے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ایسا بیٹا جن کو عطا ہوا, سلیم صافی جیسا, جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کا غم جو ہے اسے ہلکا کرے. ماں کی موت جو ہے یہ سانحہ ایسا ہے کہ بس برداشت نہیں ہوتا. مجھے اب بھی جب اپنی والدہ کا خیال آتا ہے میرے دل پہ چوٹ پڑتی ہے, میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ماں کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. ماں کی دعا سب سے جنت کی ہوا. سلیم صافی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے, صبر دے, اور آپ کو مشکلات یا آپ کی مشکل گھڑی آسان کرے. آمین. ناظرین یہاں پر وقت ہے بریک کا, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے کل پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.